अमेरिका ने ईरान पर जंग तेज कर दी है, लेकिन ईरान ने बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाकर पूरे खित्ते को जंग की लपेट में ले लिया है। वाशिंगटन में इसराइल नवाज लॉबी की हकीकत बेनकाब हो गई है। इसराइल की फौजी इमदाद रोकने के हक में वोट देने वाले दर्जनों डेमोक्रेट्स की फंडिंग बंद कर दी गई। ट्रंप की इम्पीचमेंट का मुतालबा जोर पकड़ गया है। अमेरिकी सेनेटर्स ने कहा है ट्रंप जमहूरियत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमेरिका में इसराइल नवाज ताकतवर लॉबी अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी यानी एपेक ने उन 2 दर्जन से जायद डेमोक्रेट अरकाने ईवान नुमाइंदगान के लिए इंतखाबी चंदा जमा करने की मुहिम मुअत्तल कर दी, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के लिए अरबों डॉलर की अमरीकी फौजी इमदाद रोकने के हक में वोट दिया था। बुध के रोज़ रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस थॉमस मैसी की जानिब से माली साल 2027 के महकमा खारजा और नेशनल सिक्योरिटी के बजट में पेश की गई एक तरमीम के हक में 100 से ज़ायद डेमोक्रेट अरकान ने वोट दिया था। इस तरमीम का मकसद बिल में शामिल फंड्स को इसराइल की मुआवनत के लिए इस्तेमाल होने से रोकना और फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग प्रोग्राम के बजट में 3.3 अरब डॉलर की कमी करना था। अगरचे ये तरमीम 104 के मुकाबले में 314 वोटों से मुस्तरद हो गई, जबकि 10 अरकान ने वोट नहीं दिया और रिपब्लिकन पार्टी से सिर्फ थॉमस मैसी ने इसकी हिमायत की। ताहम इस वोटिंग ने यह वाज़ेह कर दिया कि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के करीबी इत्तेहादी इसराइल के बारे में डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर सोच में नुमायां तब्दीली आ रही है। अब जब लोग एपेक के ऑनलाइन इंतखाबी चंदा प्लेटफॉर्म पर इसराइल नवाज मौजूदा अरकान को अतिया देने की कोशिश करते हैं, तो उन डेमोक्रेट अरकान के लिए अतिया देने का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है जिन्होंने थॉमस मैसी की तरमीम की हिमायत की थी। इन अरकान में ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेटिक विप कैथरीन क्लार्क, साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी और रुकन कांग्रेस जैक ऑकिनक्लास समेत मुतअद्दिद दीगर डेमोक्रेट शामिल हैं। इसके बरक्स जुम्मे की शाम तक उन डेमोक्रेट अरकान के लिए चंदा देने के लिंक्स एक्टिव थे जिन्होंने इस तरमीम की मुखालफत की थी, जिनमें ऐवान में डेमोक्रेटिक अक़लियती रहनुमा जेफरीज और डेमोक्रेटिक कॉकस के चेयरमैन पीट एग्यूलर शामिल हैं। हालिया अरसे में डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने तरक्की पसंद धड़े की जानिब से शदीद दबाव का सामना है, जो इसराइल की गैर मशरूत अमरीकी हिमायत की सख्त मुखालफत करते हैं। इस मौक़िफ़ की बुनियादी वजह गज़ा में संगीन इंसानी बहरान और बड़ी तादाद में सिविलियन आबादी की हलाकतें हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्तदाई इंतखाबी मुकाबलों में इसराइल नवाज लॉबी से माली मुआवनत कबूल करना अब किसी हद तक एक नज़रियाती कसौटी यानी आइडियोलॉजिकल लिटमस टेस्ट बन चुका है, जिसने पार्टी के एतदाल पसंद यानी सेंट्रिस्ट धड़ा और तरक्की पसंद धड़ा यानी प्रोग्रेसिव के दरमियान गहरी तकसीम को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। अपने वोट के दिफा में जैक ऑकिनक्लास ने लिखा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप क्या ईरान के ख़िलाफ़ तबाहकुन जंग मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में आबादकारों के तशद्दुद की सरपरस्ती और इस्लाम पसंद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ गैर वाज़ेह और नाकाम हिकमत अमली पर जवाब दे ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा, अमरीकी कांग्रेस की जानिब से इत्तेहादी ममालिक को अमरीकी साख्ता हथियारों की माली मुआवनत और फ़रोख्त की इजाज़त दरअसल अमरीकी हुकूमत और इत्तेहादी मुल्क की क़यादत पर एतमाद का इजहार होती है, लेकिन सदर और वज़ीर आज़म के इक़दामात ने इस एतमाद को मजरूह कर दिया है।
یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایپک نے مخصوص قانون سازوں کے ووٹ کی بنیاد پر انتخابی چندہ روکنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اس سے پہلے مئی 2024 میں بھی اس لابسٹ گروپ نے ان 15 ریپبلکن ارکان کانگریس کے لیے براہ راست چندہ دینے کا آپشن ختم کر دیا تھا، جنہوں نے اسرائیل کے لیے 14 ارب ڈالر کی ہنگامی فوجی امداد کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ یہ ساری پیش رفت واضح کر رہی ہے کہ امریکہ کے الیکشن سسٹم، جس پر اب تو ٹرمپ نے خود بھی بہت کچھ بولا ہے، اور خود امریکہ کے داخلی سیاسی نظام کے اندر کتنی بڑی دراڑ ہے کہ ایک یہودی لابی گروپ وہ کانگریس ممبرز کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو وہاں پر عام لوگ اور گمنام لوگ جو ایپک کو فنڈنگ فراہم کرتے ہیں، وہ فنڈنگ براہ راست ان کانگریس مین کو جاتی ہے۔ لیکن اب اسی ایپک نے ان ڈیموکریٹس کی فنڈنگ کو معطل کر دیا ہے جو اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں یا نیتن یاہو کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو امریکہ کے داخلی سسٹم کا حال ہے، لیکن دوسری طرف 10 دن سے امریکہ نے ایران پر دوبارہ جنگ مسلط کر دی ہے، اور ایران کی فوج کا اب یہ کہنا ہے کہ اس نے امریکہ کی جانب سے تازہ فضائی حملوں کے بعد بحرین، اردن اور کویت میں موجود امریکی اثاثوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ان ممالک میں حملوں کے دوران متعدد مقامات پر خطرے کے سائرن مسلسل بج رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ایران پر مسلسل 7ویں رات بھی حملہ کیا ہے، اور امریکی فوج کے مطابق ان کارروائیوں میں جنگی طیاروں، فضائی ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کا استعمال کیا گیا، جن کے ذریعے ایران کے نگرانی کے مراکز یعنی سرویلنس سسٹم اور ملٹری لاجسٹک انفراسٹرکچر، زیر زمین اسلحہ ذخائر اور جو ان کی بحری کیپیسٹی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور رپورٹس کے مطابق جنوبی ایران کے شہر لار، جاسک، سیرک، بو شہر اور بندر عباس کے علاوہ جزیرہ کشم، اہواز اور وسطی شہر یزد بھی ان حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز سے متصل صوبہ ہرمزگان میں ہونے والے حملوں کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد جاں بحق جبکہ 8 دیگر زخمی ہوئے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے اس دعوے کو غلط قرار دیا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے بعد 2 آئل ٹینکر دھماکوں کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ایران نے اس کی فوٹیج بھی جاری کر دی، اور امریکہ جو اپنی اس والی جنگ کی لہر کے اندر جو کم و بیش 10 دن سے شروع ہے، اس میں ایران کو دھمکی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے مشرق وسطیٰ کے فوجی اڈوں کا استعمال کر کے ایران کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ایران کو ان حملوں کے دباؤ میں لا کر مجبور کیا جائے کہ وہ گھٹنے ٹیکے۔ لیکن اس ساری صورتحال کو اور اس پیش رفت کو امریکی پروفیسر رابرٹ پیپ کی کوئرسو اسٹریٹجی اور ڈینائل تھیوری کے تناظر میں دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کی مسلسل فضائی بمباری ایران کی جنگی صلاحیت کو مکمل طور پر مفلوج کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ایران کی جانب سے بحرین، اردن اور کویت میں امریکی انسٹالیشنز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اس بات کی علامت ہے کہ تہران اب بھی اپنی جوابی صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہے، اور وہ جنگ کے جغرافیے کو ایران کی سرحدوں تک محدود رکھنے کے بجائے پورے خطے میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رابرٹ پیپ کے مطابق صرف فضائی طاقت کسی ریاست کو اس وقت تک جھکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی عسکری اور سیاسی مزاحمت کی صلاحیت کو مؤثر طور پر ختم نہ کیا جائے۔ موجودہ صورتحال بھی اسی نظریے کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک طرف امریکہ ایران کے فوجی انفراسٹرکچر، زیر زمین اسلحہ گاہوں اور بحری صلاحیتوں کو تباہ کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران آبنائے ہرمز اور خطے میں امریکی جو ایسٹس ہیں ان کو خطرے میں ڈال کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ جنگ کی قیمت صرف تہران ہی نہیں بلکہ واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کو بھی چکانی پڑے گی۔ یوں یہ تنازع ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا دکھائی دیتا ہے جہاں فضائی برتری فیصلہ کن کامیابی کی ضمانت نہیں ہے،
بلکہ فریقین ایک دوسرے پر لاگت بڑھانے کی حکمت عملی کے ذریعے سیاسی ارادے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران جنگ کو آج 18 جولائی کو 140 دن ہو گئے۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے اس جنگ میں ٹھہراؤ آیا تھا جب مفاہمتی یادداشت کا ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جا رہا تھا، جس سے اب امریکہ بھی دستبردار ہو چکا ہے اور ایران بھی دستبردار ہو چکا ہے۔ اس کے تحت 60 دن کے اندر ایک حتمی معاہدہ ہونا تھا۔ دونوں چیزیں اب irrelevant ہو گئی ہیں اور 140 دن مجموعی طور پر اس جنگ کو شروع ہوئے مکمل ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی جارحیت اور بربریت کا اندازہ لگائیے کہ سیٹلائٹ سسٹم کی مدد سے ایران کی سویلین آبادی اور انفراسٹرکچر پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے پلوں کو یعنی برجز کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سویلین آبادی پر حملے سے 10 ایرانی جو ہیں وہ ان 3 دنوں کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایران کے ساحلی علاقے بنجی یعنی ضلع جاسک میں واقع سمندری پانی کو میٹھا بنانے والے پلانٹ کے پمپس پر امریکی حملے کے نتیجے میں 20 دیہات کے تقریباً 10,000 رہائشیوں کو پینے کے پانی کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہو گئی ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق ہرمزگان واٹر اینڈ ویسٹ واٹر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو حمزہ پور نے بتایا کہ اس حملے کے باعث ان دیہات کو صاف پانی کی فراہمی مکمل طور پر منقطع ہو گئی ہے۔ حمزہ پور نے امریکی حملوں کو جرائم اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا ایک سلسلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بنجی میں واقع سمندر سے پانی نکالنے والے پمپنگ سٹیشن اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کا بجلی کا ٹرانسفارمر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ ان دیہاتوں کو اس وقت پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے اور یہی جنگی جرائم ہے جس کی باز گشت جو ہے اب ہمیں دوبارہ سے امریکہ کے سینٹ میں نظر آ رہی ہیں۔ اور امریکی سینیٹر ایڈ مارکی جو ڈیموکریٹ ہیں اور میساچوسٹس سے منتخب ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے اپنے پرائم ٹائم خطاب میں یہ دعویٰ کر کے 2020 کا پریزیڈنشل الیکشن چرانے والی قوتیں اب بھی متحرک ہیں اور 2026 کے مڈ ٹرم الیکشن کی شفافیت کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں، امریکی جمہوری نظام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں دھاندلی زدہ اور چرایا گیا انتخاب، بدعنوانی اور حقائق پر پردہ ڈالنے جیسی اصطلاحات استعمال کیں اور اپنے دعووں کے حق میں حال ہی میں منظر عام پر آنے والی کچھ خفیہ دستاویزات کا حوالہ دیا۔ تاہم دونوں بڑی جماعتوں کے ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی اپنے اس بنیادی دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ امریکی انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوتی ہے۔ اب سینیٹر ایڈ مارکی نے سماجی رابطے کے جو پلیٹ فارم ہے ایکس، اس پر لکھا ہے ٹرمپ کو آزاد اور منصفانہ انتخابات کو کمزور کرنے اور ان کے خلاف سازش کرنے پر امپیچمنٹ کا سامنا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اگر ٹرمپ پولنگ سٹیشنز پر امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے اہلکار یعنی آئس کے اہلکار بھیجتے ہیں تو ہمیں شہری جدوجہد کو سول نافرمانی میں تبدیل کرنا ہوگا، سڑکوں پر نکلنا ہوگا، دھرنے دینے ہوں گے، احتجاج کرنا ہوگا اور اپنی محنت روکنی ہوگی۔ ہر آپشن زیر غور ہونا چاہیے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے جمعرات کو دعویٰ کیا تھا کہ نئی جاری کی گئی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2020 کے انتخابی دور سے شروع ہونے والے 5 برسوں کے دوران چینی حکومت نے 22 کروڑ امریکی ووٹرز کا ڈیٹا حاصل کیا۔ لیکن ٹرمپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ امریکی ووٹرز سے متعلق معلومات عام طور پر پبلک ہوتی ہے یا مختلف ریاستوں سے قانونی طور پر خریدی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ نام نہاد ڈیپ سٹیٹ کے عناصر نے چین کی مبینہ انتخابی مداخلت کی سنگینی کو چھپانے اور کم اہمیت دینے کی کوشش کی، اور ٹرمپ کے مطابق چینی حکومت چاہتی تھی کہ وہ 2020 کا صدارتی انتخاب ہار جائیں، اور ایف بی آئی کو 2020 میں موصول ہونے والی را انٹیلیجنس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ بیجنگ نے سابق صدر جو بائیڈن کے حق میں غیر قانونی بیلٹ پیپر تیار کرنے کی بھی کوشش کی، جنہوں نے اس انتخاب میں ٹرمپ کو شکست دی تھی۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اس انٹیلیجنس کی نہ تو آزادانہ تصدیق ہوئی ہے اور نہ ہی اسے قابل اعتماد قرار دیا جا سکتا ہے۔
اب یہ ایک نئی بحث امریکن الیکشن سسٹم کے اندر گزشتہ 2 روز سے شروع ہو چکی ہے. ڈیپ سٹیٹ پر تو میں الگ سے پورا ایک پروگرام کروں گا کہ امریکہ کے اندر ڈیپ سٹیٹ کیسے کام کرتی ہے، اور پھر امریکی ڈیپ سٹیٹ گلوبل ساؤتھ کے ممالک کی ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ مل کر کیسے حکومتوں کو گراتی ہے، عوام کو یرغمال بناتی ہے، مقامی وسائل کی غارت گری کرتی ہے اور معاشی لوٹ کھسوٹ کا ایسا بازار گرم کرتی ہے جس سے بے روزگاری اور مہنگائی کی لعنت قوموں کے اوپر مسلط کی جاتی ہے. اور اس سے جڑے جو امریکی ملٹی نیشنل کمپنی اور کیپٹلزم کے جو مفادات ہیں، ان سب کا میں پوسٹ مارٹم کروں گا اور میں ڈیپ سٹیٹ کے اوپر ایک الگ سے پروگرام کروں گا. اور یہی ڈیپ سٹیٹ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے وائٹ ہاؤس کے اندر آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ عراق کا وزیر اعظم وہاں مدعو کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے شام کا صدر احمد الشرع وہ وہاں پر مدعو کیا جاتا ہے. اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو گرینڈ چیس گیم ہے، جس کا ایک بڑا کھلاڑی اسرائیل کو بنا دیا گیا ہے، اس کے مفادات اور امریکی کمپنیوں کے مفادات کو کیسے تحفظ دینا ہے. یہ مفادات نہیں ہے، یہ لوٹ کھسوٹ کا وہ سلسلہ ہے جو پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر برِ صغیر کے اندر آج سے 250 سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے شروع کیا تھا. آج کی ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی وارث ہیں، جن کی سرشت میں صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کے وسائل کو کیسے لوٹیں گے. اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. عراق کی حکومت نے ویسٹ کی جو آئل کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ درجنوں معاہدے پر اب دستخط کیے ہیں، جن میں ایک ایسے توانائی کے ترسیلی راستے کی بحالی بھی شامل ہے جس کے ذریعے بغداد میں مستقبل میں آبنائے ہرمز پر انحصار کو ختم کرنا یا کم کرنا ہے، اور اس کے بغیر اپنا تیل برآمد کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے. یہ معاہدے جو ہیں وہ جمعے کے دن واشنگٹن میں امریکی چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام منعقدہ امریکہ عراق بزنس سمٹ کے دوران طے پائے ہیں. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بغداد اپنی تیل ایکسپورٹ کے لیے آبنائے ہرمز پر انحصار کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے باعث اس اہم بحری گزرگاہ سے جہازوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی ہے، کیونکہ امریکی فورسز نے نیول بلاکٹ کر رکھا ہے. اور یہ بحری قزاقی بھی ہے اور بحری بدماشی بھی ہے کہ اس جدید دور کے اندر بھی کوئی ملک اٹھ کر دنیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور لیکن عجیب بات ہے، بہت سارے ممالک اس پر خاموش ہیں، اور ان ممالک کے حکمران جو ڈیپ سٹیٹ کے منتخب کردہ حکمران ہیں وہ بھی خاموش نظر آتے ہیں، بلکہ وہ سہولت کاری کرتے نظر آتے ہیں اور امریکہ کی جہریت اور بربریت کی چھتری کے نیچے جمع ہونے کے لیے منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں. اب امریکی چیمبر آف کامرس میں منعقدہ اس تقریب کے دوران توانائی کے شعبے سے متعلق معاہدوں پر دستخط کرنے والی امریکی کمپنیوں میں شیوران، کنوکو فلپس، HKN انرجی اور ہیلی برٹن شامل تھیں. شیوران نے عراق کے تیل کے میدانوں کی ڈیولپمنٹ اور عراق اور شام کے درمیان ممکنہ سرحد پار تیل پائپ لائن کی تعمیر سے متعلق معاہدوں پر دستخط کیے. کنوکو فلپس نے ایک معاہدہ ممکنہ گیس فیلڈ کی تلاش کے لیے کیا ہے، جبکہ ایک دوسرے معاہدے کے تحت اس نے BP کے ساتھ مل کر عراق کے اندر جو آئل فیلڈز ہیں ان میں ڈیولپمنٹ میں شمولیت اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے. دوسری جانب امریکی کمپنی HKN انرجی نے تیل کے ایک میدان کی ترقی اور پیداوار سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے. کچھ معاہدوں کا تعلق توانائی کے بجائے دیگر شعبوں سے بھی تھا، جن میں سسکو، JP مورگن، سٹار لنک اور پیپسی کو جیسی کمپنیاں شامل ہیں. ان میں سے بعض معاہدوں کو ابتدائی یا نان بائنڈنگ قرار دیا گیا ہے، جبکہ کچھ صرف مستقبل میں مزید مذاکرات اور تعاون پر اتفاق کی نوعیت کے تھے. امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے اس موقع پر کہا، مشرق وسطیٰ میں ہمارا مقصد ایک ایسے خطے کو جو طویل عرصے سے تنازعات کا شکار رہا ہے، تجارت اور معاشی تعاون کے ذریعے تبدیل کرنا ہے. ہم ان تنازعات کو کم کرنے اور ان کی جگہ اقتصادی روابط کو فروغ دینا چاہتے ہیں.
امریکی چیمبر آف کامرس کی صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سوزین کلارک نے یہ بتایا ہے کہ تقریب میں کیے گئے تمام معاہدوں کی مجموعی مالیت $60 ارب سے زائد ہے۔ اسی طرح عراق اور شام نے ایک تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت عراق شام خام تیل پائپ لائن کی اثر نو تعمیر کی جائے گی۔ یہ پائپ لائن جو کئی برسوں سے ان ایکٹیو ہے، شمالی عراق کے تیل سے مالا مال کرکوک کے علاقے کو شام کی بحیرہ روم پر واقع بندرگاہ بانیاس سے ملاتی ہے۔ عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس معاہدے کے تحت اس منصوبے پر عمل درآمد کی ذمہ داری امریکی توانائی کی بڑی کمپنی شیورون کو سونپی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں عراق اور شام کے اس منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پائپ لائن کی بحالی کے منصوبے کے ٹیکنیکل اور مالیاتی امور ایک امریکہ کی قیادت میں قائم بین الاقوامی کنسورشیم سر انجام دے گا۔ اور بیان میں یہ کہا گیا کہ بحالی کے بعد یہ تاریخی منصوبہ ابتدائی مرحلے میں روزانہ 20 لاکھ بیرل خام تیل کی ترسیل کی صلاحیت رکھے گا۔ اور امریکی محکمہ خارجہ نے اس پائپ لائن کو ایک نہایت اہم توانائی راہداری قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ عراقی تیل کی پیداوار کو بحیرہ روم کی برآمدی منڈیوں اور اس سے آگے عالمی منڈیوں سے جوڑنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ترکیہ میں جو امریکہ کے سفیر ہیں ٹام براک، انہوں نے بھی کہا ہے کہ عراق کی جانب سے حالیہ تیل پائپ لائن سے متعلق کیے گئے معاہدے ایک ایسے منصوبے کی بنیاد رکھیں گے جو آبنائے ہرمز کو تقریباً غیر اہم بنا دیں گے۔ اور انہوں نے اشارہ دیا کہ ان منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد عراق کی تیل برآمدات کے لیے آبنائے ہرمز پر انحصار نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ شام کے راستے آئل پائپ لائن کی بحالی کے منصوبے کے علاوہ امریکی توانائی کمپنی شیورون نے عراق کے ساتھ 2 مزید معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہیں جن کا مقصد ملک میں خام تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ عراقی سرکاری میڈیا کے مطابق عراق کی حکومت نے ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کی ذیلی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس سٹار لنک کے ساتھ بھی ایک سرکاری معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت کمپنی کو ملک میں باقاعدہ طور پر اپنی سروسز فراہم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق عراقی حکام نے امریکی کمپنیوں کے ساتھ توانائی، صحت اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں جو ابتدائی معاہدے کیے ہیں ان کی مالیت $60 ارب سے زائد ہے، جو امریکی محکمہ خارجہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ واشنگٹن میں منعقدہ بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے کہا، ہم کھلے دروازوں کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ جس کے پاس بھی کوئی منصوبہ ہے وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے اور ہم سے بات کر سکتا ہے۔ ہم کسی کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے۔ دیکھا آپ نے یہ ساری پیش رفت کیا ہے۔ نور المالکی وزیر اعظم بننے والے تھے عراق کے۔ امریکہ نے، ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر نور المالکی کو عراق کا وزیر اعظم بنایا گیا اور وہاں کی سیاسی جماعتوں نے ان کو منتخب کرنے کی کوشش کی تو ہم عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ علی الزیدی کو تلاش کیا گیا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ وہ عراق کی وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر بٹھائے جاتے ہیں اور وائٹ ہاؤس کے اندر بلائے جاتے ہیں کیونکہ امریکی کمپنیوں کا مفاد اسی میں ہے۔ اور یہ جو امریکی چیمبر آف کامرس اور امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے یہ بیان داغے گئے ہیں کہ ان معاہدوں کا مقصد اس خطے کے اندر جو اقتصادی ترقی ہے اس کو فروغ دینا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر بادشاہ جہانگیر کے دربار میں اپنے نمائندے کے ذریعے سے ایک سپاس نامہ لاتی ہے کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہاں پر ایک بڑی فوج کھڑی کر کے اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے مقامی لوگوں کا قتل عام بھی کیا، یہاں کے وسائل بھی لوٹے، اور یہاں پر جو انفراسٹرکچر کھڑا کیا گیا چاہے وہ ریلوے کی صورت میں تھا یا کسی اور صورت میں تھا، اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ یہاں سے خام پیداوار کا جو سامان ہے اس کو یورپ منتقل کیا جائے۔ اور یہ ساری ریلوے لائنز، اس کے اوپر میں نے ایک بڑا تفصیلی ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، اس کے اندر سب کچھ بتایا تھا کہ کیسے کیسے ان ریلوے لائنز کو استعمال کیا گیا، لیکن
پبلک پرسیپشن اور نیریٹو یہ کنسٹرکٹ کیا گیا کہ ہم خطے کی ترقی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور خطے کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب اگست 1947 کو یہاں سے برطانوی سامراج کا بوریا بستر گول کیا جاتا ہے تو اس خطے کے اندر شرح تعلیم جو ہے وہ 11% سے بھی کم ہوتی ہے. جس خطے پر پاکستان بنایا گیا, اس پاکستان کا عالم یہ تھا کہ یہاں ہمیں پورے اس خطے کے اندر صرف ایک یونیورسٹی ملتی ہے. اور صرف یہی نہیں, یہاں پر روڈز نہیں ہیں, یہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے, یہاں پر ہاسپٹلز نہیں ہیں, یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اور 1947 میں اس خطے کو پسماندہ کر کے, لوٹ کھسوٹ کر کے, پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی 1857 میں یہاں سے بھاگی, اس کو بھگایا گیا یہاں کے مجاہدین نے, اور پھر 1857 کے بعد ملکہ برطانیہ کی چھتری کے نیچے جو ہے یہاں پر لوٹ کھسوٹ کی گئی. آج عراق کے اندر وہی نیو کالونیل ماڈل کے تحت عراق کے وسائل کو لوٹنے کے لیے امریکہ اپنے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اور اس کیپٹلزم کو بنیادی آکسیجن اور ایندھن فراہم کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار نظر آتا ہے. اور اس کا تعلق نہ تو عوامی فلاح سے ہے, نہ امریکن پبلک کی فلاح سے ہے, اور نہ ہی عراق کی پبلک یا مشرق وسطی کے اندر معاشی استحکام سے ہے. اس کا تعلق چند افراد, چند کمپنیوں جن کے ایسٹس $1 ٹریلین میں ہیں, $1 بلین میں ہیں, ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے علی الزیدی کو عراق کے اندر انسٹال کیا گیا, احمد الشرع کو شام کے اندر انسٹال کیا گیا, بشار الاسد کی حکومت اسی وجہ سے ختم کی گئی. اور میں ایک بات بتا دوں, جب ٹرمپ یہ کہتا تھا نا اپنے پہلے دور اقتدار کے اندر کہ یہ اس خطے کی بادشاہتیں اور عمارتیں خاص طور پر سعودی عرب کی طرف حوالہ دیا کہ اگر وہ چاہیں تو سعودی عرب کی بادشاہت 2 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے. یہ وقت آئے گا, لیکن اس وقت تک مشرق وسطی اور خلیجی ریاستوں کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی. تب ان کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹ چکے ہوں گے اور یہ اپنے خطے کو سامراجی بربریت اور جارحیت سے روکنے میں بے بس نظر آئیں گے. یہی کچھ آج مشرق وسطی کے اندر کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور اسرائیل کا گریٹر پلان تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور ایران جنگ کے ذریعے سے اسرائیل کو تقویت دینے کا جو پلان بنایا گیا تھا وہ زمین بوس ہو گیا, دھڑام سے گر گیا. اس لیے ابھی اس جنگ کے دوران اور جو یہ نئی لہر شروع ہوئی ہے جنگ کی, اس میں ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے ان ممالک کو جہاں امریکی فوجی اڈے یا افواج موجود ہیں خبردار کیا ہے کہ وہ متناسب جوابی کارروائیوں کے لیے تیار رہیں. یہ اطلاع ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نے دی ہے. پاسدارانہ انقلاب نے ان ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے شہری دفاع کے سسٹم کو فعال کر دیں, شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں اور انہیں ممکنہ فوجی اہداف سے دور منتقل کریں, کیونکہ ان ممالک کی سرزمین ایران کے خلاف جارحیت کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. تسنیم کی رپورٹ کے مطابق پاسدارانہ انقلاب کی زمینی فورسز نے ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے کویت میں واقع امریکی فوجی لاجسٹک مرکز کیمپ عرف جان کو نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ اس حملے میں وہاں تعینات امریکی اہلکاروں کو جانی نقصان پہنچا. اسی دوران پاسدارانہ انقلاب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے کویت میں واقع امریکی علی السالم ایئر بیس پر حملہ کیا, جس کے نتیجے میں وہاں نصب ریڈار سسٹم کو ناکارہ بنا دیا گیا. ایران نے یہ بھی بتایا کہ اس کارروائی میں ایئر بیس پر موجود اسلحہ کی مرمت کے ہینگر اور ڈرون فیسلٹی کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا. ایران کی موجودہ کارروائیاں یہ واضح کر رہی ہیں کہ جو ٹرمپ نے 28 فروری سے لے کر آج تک اپنی درجنوں پریس بریفنگز کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کی ملٹری کیپیسٹی کو تباہ و برباد کر دیا, وہ جھوٹا اور فریب پر مبنی ہے. آج بھی ایران کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے, اور میں یہ خود دعوے سے کہہ سکتا ہوں حقائق کی بنیاد پر اور موجودہ صورتحال کی بنیاد پر. اگر مشرق وسطی کے اور خلیجی ریاستیں پیچھے ہٹ جائیں اور امریکہ کی سہولت کاری سے سرنڈر کر دیں اور اسرائیل کی چھتری کو چھوڑ دیں, تو امریکہ ایک ہفتہ بھی ایران کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا, کیونکہ ان ممالک کی سہولت کاری کی وجہ سے ایران کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں
اور ان ممالک کی بیسس سے امریکی جہاز بھی اڑائے جاتے ہیں، اور انہی ممالک کے غداریوں کی وجہ سے ان کی حدود میں موجود سمندری راہداری کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ آج امریکہ جو اپنائے ہرمز میں نیول بلاکٹ کرتا ہے، آج امریکہ جب ایرانی عوام کو شہید کرتا ہے، ایران کے سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے، تو اس کے پیچھے خلیجی ریاستوں کی پشت ہے، ان کی سپورٹ ہے، اور یہ سپورٹ جب تک ختم نہیں ہوگی مشرق وسطیٰ کے اندر ہمیشہ کے لیے امن نہیں آ سکتا۔ اور ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ لڑیں گے اور لڑیں گے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔